अभी बात करते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स के ऊपर। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई लेसन प्लान करें तो डेफिनेटली वो बच्चों के लिए होता है। तो नाम जो है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स का, ये जाहिर करता है कि ये वो प्लान्स हैं जो इंडिविजुअल्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाए जाएं। इंडिविजुअल्स की क्या नीड्स हो सकती हैं? हमारे क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत तेज़ी से लैंग्वेज सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेज़ी से मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी पेस एवरेज होती है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी पेस काफ़ी ज़्यादा होती है सीखने की। इसी तरीके से वो बच्चे जो हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी पेस एवरेज से कम होती है। इसके अलावा आपकी क्लास के अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जिनकी आई साइट बहुत वीक हो, मे बी कि कुछ बच्चे हों जिनका कुछ बैरियर हो, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो रिगार्डिंग हियरिंग। इस तरीके से जो बच्चे आपके पास होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनकी डिफरेंट लर्निंग नीड्स हैं। डिफरेंट लर्निंग नीड्स इस हवाले से हैं कि अगर कोई बच्चा जो है उसको नज़र कम आता है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसको आप फैसिलिटेट कर सके इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स जो हैं वो टीचर की कैसे हेल्प कर सकते हैं टू केटर फॉर द लर्निंग नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। In fact, individual education plans are extended plans. टीचर जो है आम लेसन प्लान जो है वो तो लिख लेता है, वो इतना डिटेल में नहीं होता, जबकि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स जो होते हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे जाते हैं। उस्ताद ने एक लेसन प्लान लिखा जो कि सारी क्लास के लिए है, दैट इज अ कॉमन प्लान फॉर ऑल द चिल्ड्रन, लेकिन उसी में से अगर उसको पता है कि मेरी क्लास में एक बच्चा जो है विजुअल इम्पेयरमेंट उसमें है, दूसरे बच्चे के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो उनके लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिटेल्ड प्लान बनाएगा। दैट वुड बी नोन एज इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। आपके जहन में आ रहा होगा कि पहले तो ये कहा था कि कुछ बच्चे अबव एवरेज प्लान परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ बिलो एवरेज, कुछ एवरेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या उनके लिए भी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनते हैं? उनके लिए हम आम तौर पे जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शन दैट इज केटरिंग फॉर वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एंड वेरियस लर्निंग नीड्स। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप उनके लिए भी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बना सकते हैं। मे बी आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जो कि स्लो है राइटिंग के अंदर, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखता है, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है। अगर आप उसको बाकी के बच्चों की पेस पे चलाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि उसकी लर्निंग नीड्स को आप केटर कर सकें। वो सारी जिंदगी बच्चा जो है वो स्लो ही रहेगा राइटिंग के अंदर। उसके लिए आपको डिटेल प्लान बनाना होगा, दैट वुड बी नोन एज इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान इज बेसिकली एक्सटेंडेड अडेप्टेशन ऑफ अ लेसन प्लान। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो वही है जो अभी मैंने आपको बताई कि आप इसके अंदर फोकस जो है अपने लेसन का नहीं रखेंगे कि मैंने इस लेसन के अंदर क्या करना है, रादर आपका फोकस एक डिफरेंट तरीके से आप उस फोकस को लेकर चलेंगे कि बच्चों की क्या नीड्स हैं, बच्चों की नीड्स क्या हैं, मेरे लेसन का फोकस क्या है, उन दोनों को मिला के आप उसको बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको विजुअल इम्पेयरमेंट की बात की, तो आपने में भी एक लेसन है आपका जिसके अंदर आपने वो बना लिया कि बच्चों को पहले हम ये करवाएंगे, सेकंड स्टेप के ऊपर बच्चों को मे बी के कहा जाए कि आप किताब की रीडिंग करें, या आप ये कहें कि आप उनको एक वर्कशीट देंगे उसके ऊपर रीडिंग करवाई जाएगी। मे बी आप विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए इंडिविजुअल रीडिंग, क्योंकि आपका ख्याल है कि उसको सही तरीके से उसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मे भी आप ये कहें कि मैं उसको एक लेंस दूंगी जिससे वो देखेगा, और साथ साथ में टीचर विल स्टैंड नियर दैट चाइल्ड और उसको वो रीडिंग करके देगी। अब
रीडिंग करके अगर टीचर ने देनी है तो उसको उसके प्लान के अंदर शामिल होना चाहिए. So individual education plans are basically developed to cater for individual learning needs. सारे लोगों की कलेक्टिव की बात नहीं होती, इंडिविजुअल्स की बात हो रही होती है. तो जब हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स का पर्पस क्या है और इनको कैसे बनाया जाता है. अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, दैट इज पोस्ट लेसन एक्टिविटीज. Most of the times we teachers think that the most important thing in teaching is lesson planning and lesson execution. कि पहले आपने लेसन प्लान कर लिया और फिर उसको जाके क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया. सो दैट्स इट. लेसन प्लान जो होते हैं उनका वो सिर्फ और सिर्फ प्री प्लानिंग फेज से नहीं गुजरते. प्री प्लानिंग है लेसन प्लान के अंदर, लेकिन पोस्ट लेसन एक्टिविटीज को भी लेसन प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए. आपके ज़हन में आ रहा होगा कि पोस्ट लेसन एक्टिविटीज को हम लेसन प्लान का कैसे हिस्सा बना सकते हैं. अभी देखते हैं कि हम इनको कैसे इसका हिस्सा बना सकते हैं. पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट लेसन एक्टिविटीज होती क्या हैं. पोस्ट लेसन एक्टिविटीज होती हैं इवेल्युएशन ऑफ लेसन प्लान्स एंड देन इवेल्युएटिंग यूनिट प्लान्स. आपने एक लेसन प्लान किया, उसको पढ़ाया, उसके बाद उसी लेसन को आप इवेलुएट करते हैं. जो आप इवेलुएट करते हैं वो ज़बानी कलामी नहीं होनी चाहिए, रादर यू नीड टू डू दैट इवेलुएशन इन रिटन फॉर्म एंड यू नीड टू डू दैट इवेलुएशन ऑन द फॉर्मेट विच इज़ एक्चुअली अटैच्ड विद द लेसन प्लान. कि आपने जो लेसन प्लान बनाया उसी के साथ में भी उसके एंड के ऊपर या एक साथ में अलहदा से पेज अटैच करते एक ख़ास फॉर्मेट के ऊपर और उसके ऊपर आप उस लेसन को इवेलुएट करें, ताकि पता हो कि ये इवेलुएशन इस ख़ास लेसन की ही है. आप जनरलाइज करके लेसन की इवेलुएशन नहीं कर सकते. आपने लिख दिया जी मेरे लेसन्स ऐसे जा रहे हैं, वो एक बहुत जनरल इवेलुएशन होगी. इट विल नॉट बी इवेलुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर लेसन. तो एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो कि एक अच्छा सा लेसन प्लान करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी इवेलुएशन करे कि लेसन एक्चुअली कैसे क्या इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इन टर्म्स ऑफ टीचर्स टीचिंग. बात को और बढ़ाते हैं, देखते हैं कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों की और स्टूडेंट्स की इवेलुएशन कैसे कर सकते हैं. ये याद रखिएगा कि इवेलुएशन जब हम टीचर्स करते हैं, चाहे अपनी टीचिंग की करें और चाहे हम बच्चों की लर्निंग के हवाले से करें, वी नीड टू आस्क सर्टन क्वेश्चंस, वी नीड टू रेज सर्टन क्वेश्चंस. कुछ मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, चलें इनको देख लेते हैं. इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, व्हाट डिड माय स्टूडेंट्स लर्न, व्हाट डिड स्टूडेंट्स नॉट लर्न, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, व्हाट एविडेंस डू आई हैव फॉर दीज फाइंडिंग्स, व्हाट विल चिल्ड्रन लर्न इन फ्यूचर. ये कुछ सवालात हैं, सब के सब नहीं है, आप इसके अलावा भी कुछ सवालात लिख सकते हैं. इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टास्क देती हूँ. जस्ट टेक 30 seconds and try to do this task. The task is that read the following statements and choose the most appropriate one for evaluation. My students learn to cooperate. फर्ज करें कि हमारा लेसन जो था उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि by the end of the lesson students will be able to cooperate with each other. मतलब ये कि कॉपरेशन वो सीख जाएंगे. अब इवेलुएशन मैंने की अपने लेसन की, तो मैंने ये लिख दिया कि माय स्टूडेंट्स लर्न टू कोऑपरेट. पिछली स्लाइड के ऊपर जाते हैं, देखते हैं. इसमें पहला सवाल था व्हाट डिड माय स्टूडेंट्स लर्न. इसका जवाब इवेलुएशन के वक्त में मैंने ये दिया कि माय स्टूडेंट्स लर्न टू कोऑपरेट. क्या ये स्टेटमेंट अच्छी इवेलुएशन की निशानदही करती है या नहीं? दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालते हैं. माई स्टूडेंट्स लर्न टू कोऑपरेट एज दे वर मेड टू वर्क इन ग्रुप्स. ये मैंने इसलिए लिखा कि भी हाँ, उनको हमने कहा कि ग्रुप्स में काम करो, तो इसके नतीजे के अंदर उन्होंने कोऑपरेट करना सीख लिया. क्या ये एक अच्छी इवेलुएशन है? तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालते हैं.
My students learned to cooperate as they resolved their conflicts. یہ کافی بہتر لگ رہی ہے کہ میرے بچوں نے کوپریشن سیکھ لیا کیونکہ انہوں نے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کر لیا. آخری اسٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. My students learned to resolve conflicts as when they were working in the group. They initially had conflicts and asked me to intervene or change groups. When I denied to do so, they in fact tried to resolve their conflicts at their own. All members were smoothly working towards the end of the lesson. یہ 4 اسٹیٹمنٹس ہیں. آپ فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ ایکچولی ایویلویشن اسٹیٹمنٹ ہے, اچھی ایویلویشن اسٹیٹمنٹ ہے. نمبر 4 از ڈیفینیٹلی بیسٹ ایویلویشن. کیوں بیسٹ ایویلویشن ہے؟ ڈو ریمبر ایویلویشن مینس ججمنٹ, اور آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے unless you do not have evidence. دوبارہ نظر ڈالتے ہیں پہلی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. ججمنٹ تو ہے کہ میرے بچوں نے کوپریشن سیکھ لیا, ایویڈنس مسنگ ہے. دوسرے والے میں دیکھ لیتے ہیں. My students learned to cooperate as they were made to work in groups. اس میں بھی ایویڈنس مسنگ ہے. ججمنٹ ہے کہ میرے بچوں نے کوپریشن سیکھ لیا, یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ بچے جو ہیں گروپ میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کوپریشن سیکھ لیا. گروپ میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوپریشن آئے گا, مے بی کہ لڑائیاں زیادہ ہوں, تو ایویڈنس نہیں ہے. تیسرے والے کے اندر جو ایویڈنس تو ہے کہ دے ریزالو دیئر کانفلکٹس, ڈیفینیٹلی اٹ از این ایویڈنس, لیکن یہ کانٹراڈکٹری ایویڈنس ہے اس سینس کے اندر کہ آپ بات کوپریشن کی کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ تو کانفلکٹس ریزالو کر رہے ہیں. تو کانفلکٹ ریزولوشن کی تو سمجھ آتی ہے کہ بچوں نے کانفلکٹ ریزولوشن سیکھی کیونکہ انہوں نے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کیا, لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کے نتیجے میں کوپریشن تو نہیں سیکھا. کوپریشن is a very very important attitude, it is a disposition, جبکہ conflict resolution is a skill. تو آپ ڈسپوزیشن کے لیے آپ ایک ایویڈنس جو لا رہے ہیں وہ اسکل کا ہے. تو یہ ایکچولی ایویڈنس اور ججمنٹ دے آر ناٹ ان لائن ود ایچ ادر. تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ایویلویشن ٹھیک نہیں ہے. دس اسٹیٹمنٹ از not a good evaluative statement. آخری والے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایکچولی کمبینیشن آف اسٹیٹمنٹس ہے. اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ بچوں نے کانفلکٹ ریزولوشن سیکھی. اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ ٹیچر نے پہلے جب بچوں کو گروپس میں بٹھایا ان میں لڑائیاں بھی ہوئیں, انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ آپ ہمارے گروپس کو چینج کر دیں. ٹیچر نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یہ والے مسئلے ہو رہے ہیں. ٹیچر نے کہا مسئلے اپنے خود حل کریں آپ. Definitely not rudely, but teacher asked them to resolve their conflicts and work in the designed groups. As a result, children resolved their conflicts. اور اینڈ کے اوپر گروپس جو تھے وہ اسموتھلی کام کر رہے تھے, ٹیچر کے پاس شکایتیں نہیں آ رہی تھیں. تو یہ جو پوری چیز ہے یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ آپ کے بچوں نے کانفلکٹ ریزولوشن سیکھی ہے, ناٹ کوپریشن بٹ کانفلکٹ ریزولوشن. پوسٹ لیسن ایکٹیویٹی کے اندر ایویلویشن از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو کیسے پتا چلے کہ جو آپ کے آبجیکٹیو تھے وہ اچیو ہوئے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنا پورا کا پورا لیسن ایویلویٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ سوال اٹھانے ہیں, ان سوالوں کا جواب دینا ہے. ان جوابات کی روشنی کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا لیسن کیسا گیا. دوبارہ نظر ڈالتے ہیں ان سوالات کے اوپر جو کہ ہم نے ابھی دیکھے تھے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں نے سیکھا کیا. آپ نے جو سیکھنے کی بات کرنی ہے وہ موسٹ آفن آپ کی آتی ہے آبجیکٹیو سے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے بچوں نے کیا نہیں سیکھا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ وہ بچے نہ سیکھ پائے ہوں, آپ نے جو بھی پلان کیا تھا وہ سب کا سب سیکھ گئے ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی بات بھی ہو کہ بچوں نے کوئی چیز نہ سیکھی ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مائی چلڈرن ڈڈ ناٹ لرن رائٹنگ الفابیٹس اپروپریٹلی اور رائٹنگ لیٹر بی اپروپریٹلی. آپ کو ساتھ میں ایویڈنس دینا ہے. مے بی یو رائٹ most of my students were not able to write letter B appropriately
as indicated by their work in the classroom. کہ جو بچوں نے کام کیا مجھے دکھایا, مجھے پتا چلا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ لیٹر بی نہیں لکھ پا رہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے پوری کی پوری کلاس کے اندر جو آپ کی 40 منٹس یا 100 منٹس جتنے ٹائم کی بھی کلاس تھی, ان کے لیے کیا چیز انٹرسٹنگ تھی. یو کانٹ سے دیٹ رول پلئنگ واز دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ فار مائی اسٹوڈنٹس. اٹ وڈ بی این ایویلویٹو اسٹیٹمنٹ, اٹ وڈ بی اے ججمنٹ, لیکن اس کے ساتھ ایویڈنس نہیں ہے, تو وہ ججمنٹ اچھی ججمنٹ نہیں ہوتی جو کہ وداؤٹ ایویڈنس دی جائے. اسی طریقے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپ کی ایویلویشن کا, وہ یہ کہ آپ وہ بھی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچوں کو کیا چیز مشکل لگی کلاس کے اندر. مے بی آپ یہ کہیں کہ بچوں کو واٹر کلرز کا استعمال مشکل لگا. مے بی آپ یہ کہیں کہ کچھ بچے جو تھے ان کو کریونس کے ساتھ کلرنگ کرنے میں مشکل ہوئی, جبکہ پینسلز کے ساتھ دے ور فیلنگ ویری کمفرٹیبل. آپ کو اس کے ساتھ ایویڈنس دینا ہے کہ بچوں کو جو کہا گیا کہ آپ یہ چیز کلر کریں, اس کے اندر جن بچوں نے پینسل کلرز استعمال کیے تھے ان کی کلرنگ بہت اچھی تھی, باؤنڈری لائن کے اندر تھی, لیکن جو کر رہے تھے کریونس کے ساتھ ان کی باہر جا رہی تھی. مے بی کوئی اور ڈیفیکلٹی ہو اسٹوڈینٹس کو, وہ آپ لکھیں. کمپیوٹر کا لیسن ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر آن آف کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہ آ رہا ہو, لیکن اس کے اوپر جب آپ نے فار ایگزامپل انٹرنیٹ کا استعمال ہے تو بچوں کو انٹرنیٹ آن کرنا نہ آ رہا ہو, انٹرنیٹ سے انفارمیشن نہ گیدر کرنی آ رہی ہو. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں کچھ بچوں کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سرچ کر کے لے کر آئیں. بچے جو ہیں سرچ تو بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ان کو پرابلم جو آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے لیے ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے اس کو کیسے لکھنا ہے. تو مے بی یہ ڈیفیکلٹی ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں, ایک آپ نے بچوں سے کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ لکھنی ہے, رپورٹ تو لکھ لی, مے بی دے فائنڈ ایڈیٹنگ آف رپورٹ ویری ڈیفیکلٹ. تو جب ہم اپنا لیسن ایویلویٹ کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا لیسن فرام آل ڈفرنٹ ڈائمینشنس, چاہے وہ ڈیفیکلٹی لیول ہو, چاہے وہ انٹرسٹ لیول ہو, چاہے بچوں کی لرننگ ہو ریلیٹڈ ٹو آبجیکٹیوز. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو میک ججمنٹس ان پریزنس آف ریلائبل ایویڈنس. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کر لیا, آپ کا لیسن ایسا چلا گیا, اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے. What will children learn in future؟ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ نے بچوں کو کہا کہ آج کے لیسن میں آپ نے پارٹس آف پلانٹس کرنے ہیں, آپ نے ایویلویٹ یہ کیا کہ آپ کی کلاس کے زیادہ تر بچوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ ڈفرینٹ پارٹس کیا کیا ہے, ان کے نام بھی آگے, اور اگر آپ نے ڈایاگرام دی ان کو لیبل بھی کر لیا. مے بی آپ کی کلاس میں 25 بچے ہیں, 20 بچوں نے بالکل ٹھیک کر لیا. اب آپ نے جو فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے, آپ یہ لکھیں گے کہ ایز موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ہیو لرنڈ names of different parts of the plant, now in next lesson they are going to study functions of different parts of plants. اب ان کا کیا کیا جائے جن 5 بچوں کو صحیح سمجھ نہیں آئی, آپ نے ان کے لیے بھی لکھنا ہے کہ remedial classes will be arranged for those 5 children who did not learn names of different parts of plants, تاکہ جب اگلی کلاس کے اندر بیٹھیں تو ان کا اور ان 20 بچوں کا لیول ایک برابر ہو. تو ایویلویشن کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اور صرف ان سوالوں کا جواب دینا ہے جو کہ آپ کے لیسن کے امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ تھے, ان کا بھی دینا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے فیوچر امپلیکیشن کی بھی بات کرنی ہے. So post lesson activities are in fact very very important activities when we talk about lesson planning because they give direction for future planning. اب نظر ڈالتے ہیں ایویلویشن آف ٹیچنگ کے اوپر. ایویلویشن ٹیچنگ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اپنی ایویلویٹ کریں ہم ٹیچنگ کہ میری ٹیچنگ کیسے گئی. بچوں کی لرننگ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, ڈفرینٹ کوسچنس کی بات کی. ٹیچر کی ٹیچنگ کے اندر بھی ڈفرینٹ کوسچنز آئیں گے, ہم ان کوسچنس کو ریز کریں گے, ان کا آنسر دیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیچنگ کیسے گئی. پہلا سوال اس میں سے ہو سکتا ہے ڈیڈ آئی اچیو مائی آبجیکٹیوز,
دوسرا سوال ڈڈ آئی بلڈ لیسن آن اسٹوڈنٹس رسپانسز. اسی طریقے سے کچھ اور سوال ہیں. ڈڈ آئی کمیونیکیٹ کلیئرلی ود اسٹوڈنٹس. ڈڈ آئی پرووائڈ ایکول لرننگ اپرچونیٹیز ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس. ڈڈ آئی کیپ آئی کانٹیکٹ ود دا اسٹوڈنٹس. ڈڈ آئی گیو فیڈ بیک ٹو دا پیپلز کنسٹرکٹیولی. ڈڈ آئی مینیج ٹائم اینڈ ریسورسز افیکٹولی. یہ مختلف سوالات ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لسٹ ہو سکتی ہے سوالات کی. اس سے پہلے کہ ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں, ان کو دیکھیں, اگین دیر از اے ٹاسک فار یو. ٹاسک کیا ہے کہ آپ نے اگین اسٹیٹمنٹس دیکھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سے والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ایویلویٹو اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھتے ہیں. پہلے والی ہے مائی ٹیچنگ وینٹ ویری ویل, اے ججمنٹ. مائی ٹیچنگ وینٹ ویری ویل ایز آل اسٹوڈنٹس سیمڈ ویری ہیپی. تھرڈ ون I achieved my objectives as indicated by students' responses. Number 4, I was able to achieve first 2 objectives as indicated by students' performance on 2 questions which were given to them towards the end of the lesson. بہت clear ہے کہ number 4 is actually a good evaluative statement. Again, پہلے والے کے اندر evidence missing ہے. دوسرے والے کے اندر ایویڈنس تو ہے کہ مائی ٹیچنگ وینٹ ویری ویل ایز آل اسٹوڈنٹس سیمڈ ویری ہیپی. ہیپینس از این ایویڈنس. لیکن ہیپینس کا ایویڈنس جو ہے اس ججمنٹ کے لیے ناکافی ہے کہ میری ٹیچنگ بہت اچھی گئی. اگر بچے خوش اس بات پہ بھی ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو ٹیچنگ نہیں بھی کر رہے تو دیر چلڈرن کوڈ بی ویری ہیپی. تو یہ جو ایویڈنس ہے ایکچولی اٹ از ناٹ اے گڈ ایویڈنس فار دس اسٹیٹمنٹ کہ مائی ٹیچنگ وینٹ ویری ویل. ایک اور اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہے آئی اچیوڈ مائی آبجیکٹیوز ایز انڈیکیٹڈ بائی اسٹوڈنٹس رسپانسز. ایویڈنس از دیئر, لیکن یہ جو ایویڈنس ہے اسٹوڈنٹس رسپانسز کا یہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے. کون سے والے اسٹوڈنٹس کے رسپانسز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں نے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیا ہے. جبکہ اگر ہم نمبر 4 پوائنٹ کے اوپر آئیں تو اس کے اندر بہت کلیئر ہے کہ اسٹوڈنٹس کا میں نے پہلی بات یہ ہے کہ 2 آبجیکٹیوز اچیو کیے. ایویلویشن میں بھی کہ 3 یا 4 آبجیکٹیوز تھے, لیکن ٹیچر یہ اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ آئی واز ایبل ٹو اچیو فرسٹ 2 آبجیکٹیوز آف مائی لیسن. اس کے ایویڈنس کیا ہے کہ جب بچوں کو میں نے سوال دیے کچھ کرنے کو تو ان کے جو رسپانسز تھے 2 سوالوں کے اوپر وہ بہت اچھے تھے. تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میرے I was able to achieve first 2 objectives of my lesson. So do remember, whenever you are going to evaluate your teaching, come up with a judgmental statement but provide sufficient evidence to support your statement. Otherwise, وہ statement جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میری ٹیچنگ بہت اچھی گئی یا میری ٹیچنگ بہت بری گئی, کوئی فرق نہیں پڑے گا unless you provide certain evidence. اور سوالوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو بھی ہم نے بات کی. Second one was did I build lesson on students' responses. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کلاس میں کہ آپ جب بھی اپنا لیسن پڑھائیں, ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو کہ بچوں کی پرائر لرننگ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا لیسن پڑھاتا ہے. تو اب اس کے اوپر ایویلویٹ کرنا کہ میں نے بچوں کے رسپانسز کو لیا, بچوں کی پرائر لرننگ کو جانا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس آئی بلٹ مائی لیسن آن اسٹوڈنٹس رسپانسز بیکاز مائی لیسن اسٹارٹیڈ ود برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی. برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد بورڈ کے اوپر کچھ لکھ دیتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس ورڈ سے ریلیٹڈ اور اس اسٹیٹمنٹ سے اور اس کوشچن سے ریلیٹڈ, کم اپ ود یور رسپانسز اینڈ ٹیچر رائٹس آل دا رسپانسز آن دا بورڈ. اور اس کے بعد اپنے نئے لیسن کو سٹارٹ کرتا ہے ان بچوں کے رسپانسز کے ساتھ لنک کرتے ہوئے. اگر ہم اپنے لیسن کے اندر یہ چیز شامل ہم نے کی ہے اور ہم نے کلاس کے اندر کروائی ہے تو ہم بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یس آئی بلٹ لیسن آن اسٹوڈنٹس رسپانسز آن اسٹوڈنٹس پرائر لرننگ. اگر ہمارے پاس اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. ایک اور سوال ہے ویری امپورٹنٹ فار اے ٹیچر, ڈیڈ آئی کمیونیکیٹ کلیئرلی ود دا اسٹوڈنٹس.
اس کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ مے بی میرا رسپانس یہ ہے کہ آئی واز ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ کلیئرلی ود دا اسٹوڈنٹس بیکاز when I gave a task to the students kept asking me, Miss, what to do? تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری لیسن کے اندر کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں گئی. اچھا، ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ٹیچرس اپنی ایویلویشن کرتے ہیں اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا سارا کا سارا اچھا ہی لکھتے، یا وہ پرنسپلس کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہماری سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم یہ ان سوالوں کا جواب ایمانداری سے نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پائیں گے. امپروومنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے ٹروتھفلنس ہے. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ اچھا نہیں کیا، لکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے یو آر ناٹ سپوز ٹو شو یور ریفلیکشنز ٹو یور پرنسپل اور ٹو یور کولیگس. یہ آپ کا اپنا ریکارڈ ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میں نے سارے بچوں کو ایکول لرننگ اپرچونیٹیز دیے یا نہیں دیے. جب ہم انکلوسیو کلاس روم کی بات کرتے ہیں، انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو وی ٹیچرز آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ ایکول لرننگ اپرچونیٹیز ٹو آل اسٹوڈنٹس. ایسا نہ ہو کہ ہماری کلاس کے اندر کچھ بچے جو کہ بہت تیزی سے کام ختم کر لیتے ہیں، یا انہوں نے پہلے سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، یا مے بی ٹیوشن سے اکیڈمی سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، ہمارا فوکس وہ بچے زیادہ ہو گئے ہیں، باقی کے بچے نہیں ہیں. تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس ایسپیکٹ کو ضرور شامل کریں جب ہم اپنے ٹیچنگ کی ایویلویشن کر رہے ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس ایسپیکٹ کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے تو ہماری ایویلویشن جو ہے وہ مکمل ایویلویشن نہیں ہوگی. ڈفرینٹ ایریاز ہیں ایک ٹیچر کے انفلوئنس کے، اور اس کے اندر انکلوسیونیس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا، کیونکہ ہڈن کریکولم جو ہوتا ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے وہ چیزیں جو کہ آپ نے نہیں سوچی، آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بچوں کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے اندر انکلوسیونیس از این امپورٹنٹ ایریا. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کیا سارے بچوں کو ایکول لرننگ اپرچونیٹیز دیے ہیں؟ اس میں یہ کہہ سکتی ہوں I gave equal learning opportunities to all students because I did not ask questions only from 2 or 3 students. I distributed questions evenly among all students. I listened to all the students very carefully. تو یہ اس چیز کا ایویڈنس ہوگا کہ میں نے واقعی میں ایکول لرننگ اپرچونیٹیز دیے ہیں. آپ ایویڈنس ورک شیٹس کے حوالے سے بھی لا سکتے ہیں، آپ اپنے فیڈ بیک کے حوالے سے بھی لا سکتے ہیں، آپ کسی قسم کا بھی ایویڈنس اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب ہم بات کریں گے کہ ڈڈ آئی کیپ آئی کانٹیکٹ ود آل دا اسٹوڈینٹس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آئی کانٹیکٹ نہیں رکھا سارے بچوں کے ساتھ، کیونکہ میرا زیادہ فوکس جو تھا، مجھے لگا ٹورڈز دا اینڈ آف دا لیسن کہ میں لیفٹ سائڈ کے بچوں کو زیادہ دیکھ رہی تھی، رائٹ سائڈ پہ نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایک بچے نے یہ کہا کہ مس آپ ہمارے سے بھی تو پوچھیں. تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ میں نے رائٹ سائڈ کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں رکھا. سو وٹ ایور اسٹیٹمنٹ یو گیو، یو نیڈ ٹو سپورٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ with sufficient evidence. اب بات کرتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ہم نے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ what will students learn in next class اور in future، اب آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ what will I do in future. آپ کا خیال ہے کہ آپ نے ایکول لرننگ اپرچونیٹیز بچوں کو دیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں I will keep giving equal learning opportunities to all my students in future too. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ نہیں رکھا بچوں کے ساتھ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم I'll make sure that I keep good eye contact with all of my students. آپ کا خیال ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں تھی، انسٹرکشنز اچھی نہیں تھی، آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ پلان کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم I'll try to have good communication with all my students. I'll try to give effective, clear directions to my students.
تو آپ نے اپنے فیوچر کے لیے بھی بتانا ہے کہ یہ چیزیں اچھی تھیں, آئی ول کیری آن ود دیم اینڈ دیز آر دا تھنگس وچ ریئلی نیڈ امپروومنٹ. تو آپ نے خاص اچھے والے کی بے شک بات نہ کریں, لیکن جو آپ کا ایکشن پوائنٹ ہے, جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر ویکنیس رہی ہے, اس کو ضرور ایڈریس کریں. اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ بھی لکھ دیں کہ آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. سو ہم نے بات کی ہے پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز کے اوپر, اور اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس ایویلویشن, evaluation of students learning and evaluation of own teaching. And whenever we do evaluation, we raise certain questions and try to answer them. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پوسٹ لیسن ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے, دیٹ از کیپنگ نوٹس. نوٹس کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ٹیچرز جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس نوٹس لے رہے ہوتے ہیں یا نوٹس ہم بناتے ہیں, مختلف کتابوں کو دیکھ کے, مختلف مٹیریلز لے کے, جرنلز لے کے, تو ہم کچھ نوٹس تیار بھی کرتے ہیں. یہ نوٹس کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لرننگ کے لیے. جب ہم ٹیچرز کے نوٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ان نوٹس سے تھوڑے مختلف ہیں, کیونکہ عام طور پہ جب اسٹوڈنٹس نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں وہ نوٹس تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو رٹتے ہیں, یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایگزامس کے اندر کچھ لکھنا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے کچھ ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. ٹیچرز کے جو نوٹس ہیں دے آر ڈفرینٹ. ان کا پرپز کیا ہے؟ آپ نے لیسن پلان تو کر لیا کہ لیسن پلان کے اندر یہ کچھ آپ کروائیں گے, یہ کانٹینٹ ہوگا, یہ پروسیسز ہوں گے, یہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوں گی, یہ لرننگ ایکٹیویٹیز ہوں گی. لیکن جو آپ نے کانٹینٹ پڑھانا ہے اس کی ڈیٹیل کہاں جاتی ہے؟ اس کی ڈیٹیل یقیناً آپ کے نوٹس میں جاتی ہے. جو آپ ایویلویشن کرتے ہیں مے بی وہ اس کا بھی کچھ پارٹ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیتے ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیپنگ نوٹس از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹ لیسن ایکٹیویٹی؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹیچنگ کا ایک ریکارڈ اکٹھا ہوتا جائے. آپ آج جو پڑھا رہے ہیں مے بی یہی چیز آپ نے اگلے سال کسی ایک نئے گروپ کو پڑھانی ہو, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے آج پڑھایا اس کی ریفلیکشن, اس کا لیسن پلان, اس کی ریفلیکشن, اور جو باقی کے آپ نے کچھ نوٹس بنائے ہوئے ہیں ان کا پورا سیٹ آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں. جب اگلے سال آپ پڑھائیں گے, look at that set and see if you are going to bring certain changes in that plan or you are going to follow the same plan. اور اگر آپ نے فیوچر کے اندر آپ کا خیال ہے کہ نہیں یہ تو سارا کچھ ٹھیک نہیں تھا, آپ نے ڈیٹیل پلان کرنا ہے فیوچر کے لیے, تو آپ کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ بن جائے گا. مے بی یو چینج دا ہول پلان ڈراسٹیکلی, آپ اس میں سے ایک چیز بھی نہ لیں, لیکن آپ کے پاس ایک ایویڈنس تو ہو کہ آپ اس طریقے سے کیوں نہیں پڑھا رہے یا کیوں نہیں پڑھا رہی. تو ایکچولی جو نوٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ پرپزز ہیں. ایک نظر ڈال لیتے ہیں کون کون سے ڈفرینٹ پرپزز ہیں. ٹو کیپ ریکارڈ آف ٹیچنگ, جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی. ٹو پلان فار فیوچر, ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس, ٹو کمیونیکیٹ ود دا پرنسپل, ٹو رائٹ ریسرچ رپورٹ. مے بی آپ کے لیے یہ سارے کے سارے ایک ہی پرپز کے اندر آتے ہوں, بہت ملتے جلتے ہیں, لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا فرق کہاں آتا ہے. ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس, ایک آپ کے پاس نوٹ آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, آپ اس کو پڑھتے ہیں, ایکسپیرئنس کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز ایکسپیرئنس کی, اس کو ریکارڈ کیا, اس کو پڑھنے کا بھی ایک اپنا ایکسپیرئنس ہوگا, اور اس سے جو آپ معنی اخذ کریں گے ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی ہیلپ فل فار یور فیوچر پلاننگ. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جب استاد اسکول میں کام کر رہا ہے تو اس کے لیے اپنے ہائر اپس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. I have seen that there are many teachers who are really wonderful, who perform very good in class, who plan lessons very effectively. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. جیسے ہی سال ختم ہوا وہ اپنے سارے نوٹس اٹھا کے اسکول کی ردی کے اندر وہ چلے جاتے ہیں, اور جب ان کی انکریمنٹس کی باری آتی ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا اپنا اپریزل کرنے کے لیے.
At times they do not have a record to satisfy parents also. تو آپ نے اگر پرنسپل کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے اپریزل کے ٹائم پر جو کہ آپ کی انکریمنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے, سو یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایویڈینس. جو آپ کا پورا یہ ریکارڈ ہے دیٹ وڈ بی ایویڈینس فار یور ورک. تو یہ کمیونیکیشن کا پرپز بھی حل کر سکتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از رائٹنگ ریسرچ رپورٹ. ہمارے اسکولوں میں عام طور پر ٹیچرس کی ریسرچ کا رواج نہیں ہے, لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اسکولوں میں جا کر پڑھائیں گے یو ول انٹروڈیوس ریسرچ کلچر ان یور اسکولس, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود ریسرچ کریں گے. ٹیچر کی ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ٹیچر کی ریسرچ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے. That is very effective research for the teachers because action research aims at improvement. جب بھی آپ امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے, اور وہ بہتر ہوتا ہے اگر وہ سسٹمیٹک ایکشن ہو, سائنٹیفکلی کیا جائے, تو اس کو ہم ریسرچ کہیں گے. جب ٹیچرز جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں دے نیڈ ایویڈنس, اور آپ کا بہت سارا ایویڈنس جو ہے آپ کے ان ریکارڈز کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ یہ بھی آپ کے نوٹس ہو سکتے ہیں جس میں آپ نے بچوں کے رسپانسز لکھے ہوئے ہوں, اس بچے نے یہ کہا, اس بچے نے یہ کہا. وہ آپ کا جو ڈیٹیل ایویڈنس ہے وہ یقیناً آپ کی ایویلویشن میں تو نہیں شامل ہوتا, لیکن آپ اپنے لیے ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. بہت ایفیشینٹ استاد کیا کرتے ہیں کہ جب کلاس کے اندر جاتے ہیں تو ایک ان کے پاس لیسن پلان ہوتا ہے, ساتھ میں ایک ڈائری رکھی ہوئی ہوگی انہوں نے, مے بی سمپل نوٹ بک, اس کے اندر وہ جلدی جلدی سے کچھ نہ کچھ نوٹس بناتے جاتے ہیں وچ آر نون ایز فیلڈ نوٹس. فیلڈ نوٹس کا مطلب کلاس کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی رننگ کمنٹری لکھتے چلے جاتے ہیں. مے بی ڈائریکشنز کی بات ہے, 5 بچوں نے ٹھیک سمجھ آ گئی, 3 بچوں کو سمجھ نہیں آئی, 4 اسٹوڈنٹس نے یہ چیز ایسے کہی, ارسلان نے یہ کہا, مایا نے یہ کہا, شگفتہ نے یہ کہا. آپ پورا کا پورا وہ ایسا لگتا ہے جیسا رننگ کمنٹری ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کلاس میں شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ہوا. میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ایک استاد کے لیے کیسے ممکن ہے کہ پورا کا پورا اس طریقے سے لکھ لے جبکہ اس نے پڑھانا بھی ہو. یہ سوال بالکل درست ہے, واقعی میں ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ اپنے کسی کولیگ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کرتے. اگر کولیگ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, سارا وقت تو استاد نہیں بول رہا, کچھ لرننگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں, کچھ میں بھی رائٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں. جب بچے لکھ رہے ہیں اس وقت استاد کے پاس ٹائم ہوتا ہے بچوں کو زیادہ ڈیپلی آبزرو کرنے کا. جب استاد ان کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو کرے بہت ساری چیزیں وہ اس وقت میں لکھ سکتا ہے, نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. جب آپ کے پاس یہ ایویڈنس آ جاتا ہے فیلڈ نوٹس کا, کافی سارا آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ کچھ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں. وہ کنکلوژنز آپ کے جو بھی ہوں اس سے آپ اپنی ایک نئی ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ ریسرچ کیسے سٹارٹ کی جا سکتی ہے, وہ آپ کے لیے کیسے ایویڈنس ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ ریکارڈ کرنا ان چیزوں کو کیوں امپورٹنٹ ہے اور پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہے. سو پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایویلویشن آف اسٹوڈنٹس لرننگ اینڈ ٹیچرز ٹیچنگ, سیکنڈلی ریکارڈ کیپنگ. اور ریکارڈ کیپنگ ایکچولی سروز دا پرپز آف فیوچر پلاننگ اینڈ امپروومنٹ. ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیسن پلاننگ کے اوپر ریسرچ کیا کہتی ہے. بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ لیسن پلاننگ کے کیا فائدے ہیں, کیا فائدے نہیں ہیں, کتنے ٹیچرز ریسرچ کرتے ہیں, کتنے نہیں کرتے. اس وقت میں آپ کو صرف کچھ ریسرچ فائنڈنگز جو ہیں وہ پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں. ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے, صرف یہی کافی ہے ہمارے لیے جاننا کہ لیسن پلاننگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ ہیز بین ایکسٹینسولی ریسرچڈ. ڈفرینٹ حوالوں سے کچھ اس کے کنکلوژنس ہیں. نمبر 1 از researchers have neither identified nor validated any widely accepted or consistently practical planning model. ریسرچرز نے نہیں کہا کہ یہ پلاننگ ماڈل
इस प्लानिंग मॉडल से बेहतर है, और ना ही ये कहा कि ये प्लानिंग मॉडल बहुत एक खास प्लानिंग मॉडल के ये वाले फवायद हैं। इसका मतलब ये निकला कि आपके पास इस बात की लिबर्टी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी लेसन प्लानिंग मॉडल को फॉलो करके लेसन प्लान बना सकते हैं, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें तमाम के तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स हों। एक और रिसर्च फाइंडिंग को देख लेते हैं। टीचर्स यूज अ वैरायटी ऑफ लेसन प्लान फॉर्मेट्स। दुनिया में बहुत सारे उस्ताद हैं और वो तमाम के तमाम एक लेसन प्लान का फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। हर उस्ताद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई फॉर्मेट तजवीज़ कर लेता है, या स्कूल वालों ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ होता है और वो आपको दे दिया जाता है कि आप इस फॉर्मेट के ऊपर अपना लेसन प्लान करें। खैर, ये वाली बात भी साबित हुई है रिसर्च से कि प्लानिंग सर्व्स अ गाइड टू एक्शन। प्लानिंग अगर नहीं है तो एक्शन नहीं होगा, क्लास के अंदर टीचिंग नहीं होगी। टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस जो कि आप कैरी आउट कर सकते हैं इफ़ यू हैव प्लान्ड अ लेसन वेरी वेल। नंबर 4 देख लेते हैं। टीचर्स टेंड टू डू मच ऑफ देयर प्लानिंग इन माइंड्स रादर देन ऑन पेपर। ये बहुत दिलचस्प फाइंडिंग है। प्री सर्विस के अंदर, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर एज अ टीचर, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लानिंग। यू नीड टू प्लान प्लान एंड प्लान। इतना फोकस होने के बाद देखा ये गया है कि टीचर्स जो हैं वो रिटन प्लान्स कम ही बनाते हैं, ज़्यादा उनके प्लान्स मेंटल प्लान्स होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन ये बात एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए तो हम दुरुस्त मान लेते हैं। उन एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए जो कि बहुत अरसा जिन्होंने बहुत डिटेल्ड लेसन प्लान्स बनाए हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कम से कम आप 3-4 साल डिटेल्ड लेसन प्लान्स बनाएं। उसके बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है, आपने इतने अपने रिकॉर्ड्स रख लिए होते हैं कि उसके बाद आप उसको एक्टिविटी स्केड्यूल में भी अगर बना लें तो दैट वर्क्स फॉर द एक्सपीरियंस टीचर्स। लेकिन एक अगर बिल्कुल नया उस्ताद है और वो कोशिश कर रहा है अपने दिमाग के ऊपर सिर्फ इन्हसार करने की, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च क्या कहती है लेसन प्लानिंग के ऊपर। रिसर्च यही कहती है कि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो अपने लेसन प्लान्स पेपर के ऊपर नहीं बनाते। बट आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू मेक योर लेसन प्लान्स ऑन पेपर। टीचर्स रेयरली प्लान इन लीनियर मॉडल एज encouraged इन टेक्स्ट बुक्स। जो किताबों के अंदर, टीचर एजुकेशन की किताबों के अंदर आपको प्लान दिए जाते हैं, वो लीनियर होते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। देखा गया है कि उस्ताद ऐसे नहीं करते। वो ये देखते हैं कि बच्चों की क्या नीड्स है, स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो डिफरेंट तरीके से प्लान करते हैं। लीनियर फैशन में स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे होते। द लास्ट वन, द बेस्ट टीचर्स अप्लाई प्लानिंग फ्लेक्सिबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एट टाइम्स pre-service teachers assume that whatever they have planned, it is necessary for them to implement that plan in classroom. बच्चों की कोई भी नीड्स हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो उनका ये होता है कि मैंने क्योंकि प्लानिंग की है इसलिए मैंने तो ये पूरा का पूरा पढ़ाना है। मैं तो पूरा का पूरा पढ़ा के अगर नहीं निकलूंगी या निकलूंगा तो इसका मतलब है आई एम नॉट अ गुड टीचर। अच्छी प्लानिंग वही होती है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश हो। So research says that best teachers are those who work flexibly. वो गुंजाइश रखते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने अभी शेयर की रिसर्च के हवाले से, जो कि लेसन प्लानिंग के ऊपर हुई है। These are important findings actually, and being pre-service teachers, all of you should know कि what does research say on lesson planning. अभी हम ये देखते हैं कि लेसन प्लान के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। हमें पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो स्टार्ट के अंदर आएगा दैट इज़ ग्रेड लेवल, क्योंकि हमें ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि जो भी प्लानिंग है ये कौन से ग्रेड के लिए अप्रोप्रिएट होगी।
ٹاپک بھی آئے گا, آپ کے پاس یونٹ ٹاپک بھی آئے گا. اب بات کر لیتے ہیں انسٹرکشنل ایمز کیسے لکھے جاتے ہیں. ڈو ریمبر دے مسٹ بی اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ. یہ کبھی نہ لکھیں کہ آج بچوں کو اسٹرکچر آف آئی پڑھایا جائے گا, یا آج استاد بچوں کو پاکستان کا نقشہ سمجھائے گا, یا استاد بچوں کو الجبرک ایکسپریشنز کے بارے میں بتائے گا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایسے لکھیں, آپ یہ لکھیں ٹو ایکسپلور میپ آف پاکستان. بچوں کے حوالے سے لکھنا ہے, آپ نے ٹیچنگ کے حوالے سے نہیں لکھنا. اسی طریقے سے ٹو انڈرسٹینڈ اسٹرکچر آف آئی. کون انڈرسٹینڈ کرے گا؟ بچے. استاد تو پڑھا لیتا ہے, استاد نے اگر استاد کے اورینٹیڈ ہوں گے آپ میئر نہیں کریں گے ان کو کبھی بھی کہ ہاں میں نے تو پڑھانا تھا پڑھا لیا. اصل چیز یہ ہے کہ بچوں کو کیا آپ سکھانے جا رہے ہیں, بچوں کے حوالے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو پٹ دیٹ ایکسپیکٹیشن اوور ہیئر. پھر بات کر لیتے ہیں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کی. انسٹرکشنل ایمز آر براڈ, جبکہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بہت نیرو ہوتے ہیں, جو کہ آپ نے اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر اچیو کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا لیسن. اس کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ, 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو 40 منٹ کے اخیر تک یہ ہو جانا چاہیے. اس کے اندر جو ہم لکھتے ہیں وہ یہ, آپ کے پاس کوشش کریں نالج, اسکل اور ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز آ جائیں. آپ کا خیال ہے یہ مشکل ہے؟ یونٹ پلان کے اندر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. کوئی ایسا یونٹ نہ بنائیں جس کے اندر صرف اور صرف نالج آبجیکٹیوز ہوں. یونٹ کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ تینوں آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, نالج آبجیکٹیوز, اسکل آبجیکٹیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ آبجیکٹیوز. لیکن لیسن پلان کے اندر کوشش کریں تینوں رکھیں, اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ایک یا دو آبجیکٹیوز تلاش کر لیں, بنا لیں, جو کہ چاہے نالج سے ہوں, اسکل سے ہوں یا ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہوں. کوشش کریں ان کو کہ پرفارمنس آبجیکٹیو کی فارم میں لکھیں, اور اس کے اندر پرفارمنس آبجیکٹیو کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں, پرفارمنس اسٹیٹمنٹ, کنڈیشن اینڈ منیمم ایکسیپٹیبل کرائٹیریا. یہ تینوں چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے وین ایور یو آر گوئنگ ٹو رائٹ این انسٹرکشنل آبجیکٹیو. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے ریشنل فار آبجیکٹیوز. آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے کہ یہ آبجیکٹیو جو آپ نے چوز کیے ہیں کیوں کیے ہیں. اس کے بعد آپ نے لیسن کانٹینٹ دینا ہے, جس کے اندر آپ جسٹ آؤٹ لائن لکھتے ہیں کہ اس لیسن کے اندر ہم نے یہ کچھ کور کرنا ہے. میں بھی اگر آپ کا ٹاپک انرجی کے اوپر ہے تو کانٹینٹ کے اندر آپ کے پاس آ جائے لائٹ انرجی, کلرز فارمیشن اینڈ ڈفرینٹ کائنڈس آف آبجیکٹس. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے انسٹرکشنل پروسیجرز کیا ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک لیسن پلان کا. اس کے اندر 5 ڈفرینٹ ایریاز ہیں. فرسٹ ون از فوکسنگ ایونٹ. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے بچوں کی اٹینشن کیسے گریب کرنی ہے اسٹارٹ کے اندر, میں بھی چھوٹی سی کسی گیم کے ساتھ یا برین اسٹارمنگ کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے. پھر آپ نے بتانا ہے ٹیچنگ پروسیجر کیا ہوگا, آپ کیسے بچوں کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. پھر آپ نے بتانا ہے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن کیسے ہوگی اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی, وہ بھی ڈیٹیل آپ نے شامل کرنی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ بچوں کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے چلے جائیں گے اور اس کے اوپر ان کو فیڈ بیک کیسے دیں گے. دیٹ از نون ایز کوگنیٹو چیک. اور آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ لیسن کو کلوز کیسے کیا جائے گا. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ٹیچرز لیسن پلان کرتے ہیں ابرپٹلی ختم ہو جاتا ہے لیسن. کلوجر از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کلوجر نہیں شامل کریں گے, آپ نے نہیں بتایا کہ ریپ اپ کیسے کرنا ہے, بچوں کو سینس آف فلفلمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس لیسن کے حوالے سے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, بچوں کو نہیں پتا ہوتا, نیا ٹیچر آ جاتا ہے, پرانے استاد کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, نوٹ بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں, اور ایز اے ریزلٹ جو نیا ٹیچر کلاس میں آیا اس کے پہلے 10 منٹ ضائع چلے گئے. تو اگر میں پڑھا رہی ہوں تو اس لیسن کا ریپ اپ کرنا میری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اسیسمنٹ کے اندر آپ نے پورا ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ آپ نے بچوں کو اسیس کس چیز پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جب بھی اسیسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے, ٹیچرز عام طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے لیے ورک شیٹ یوز ہوگی,
اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی، لیکن وہ یہ مس کر دیتے ہیں اسیسمنٹ کس چیز پہ کی جائے گی، اسیسمنٹ کرائٹیریا کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ریسورسز کی لسٹ بھی دینی ہوتی ہے. ریسورسز کو آپ ساتھ ساتھ میں شامل کریں. جب ٹیچنگ پروسیجرز لکھیں تو اس کے پیرالل لکھیں کہ کون سے ریسورسز چاہیے. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز لکھیں تو اس کے پیرالل لکھیں کہ کون سے ریسورسز چاہیے. اس کے بعد آپ نوٹس بھی جو بھی ساتھ میں آپ نے اٹیچ کرنے ہیں وہ بھی شامل کیجئے. تو یہ ہے کہ آپ نے جب کمپوننٹس ڈفرینٹ آپ نے لکھ لیے ایک لیسن پلان کے، کہ ان کو آگے ڈیٹیل میں کیسے لکھا جائے گا. It is very important for all of us that we do justice with these components. یہ صرف ان کا ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، ان کی ڈیٹیل بہت اپروپریٹ اور ریلیونٹ ہونی چاہیے.